अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नाज़रीन, आपकी सुबह को तरोताज़ा करने के लिए मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रायमत फारूक। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर किसी भी कौम को तबाह करना हो तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हम असलहा उठाएं, बल्कि उसको तालीम से दूर कर दिया जाए, इक़्तिदार से, उसके तहज़ीब व तमद्दुन से दूर कर दिया जाए, वो कौम खुद ही तबाह हो जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है वो यही है, और हम अपने मेहमानों के साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो मुश्किलात का शिकार क्यों है। पाकिस्तान और हमारा तालीमी निज़ाम दोनों एक साथ मुश्किलात का शिकार क्यों है। वैसे तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम किसी भी बात पे बात कर सकते हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कारोबार हो, क्योंकि हमारे साथ समाजी कारकुन भी मौजूद हैं। इस वक्त मोहम्मद नईम वटू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे तालीम मियाँ मोहम्मद महमूद आलम साहब हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। इनसे हम किसी भी मजमून पे बात कर सकते हैं, लेकिन आज हमने फोकस किया अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान और हमारा तालीमी निज़ाम ये दोनों मुश्किलात का शिकार क्यों हैं। आखिर क्या हमारी सियासत में मामलात है? पहले तो आप तालीमी निज़ाम के हवाले से कुछ हमें बताइए। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपके तवज्जुह से हमें यहाँ पे बुलाया गया और मौका दिया गया अपने ख़यालात के इज़हार का। बुनियादी तौर पर हमने देखना ये है कि इंसान जो है उसके लिए तालीम जो है ज़रूरी क्यों है। जिस तरीके से इंसान की बुनियादी ज़रूरत में खाना शामिल है कि खाने के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, और इसी तरीके से इंसान का लिबास उसके लिए ज़रूरी है। लिबास के बगैर इंसान जो है अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मुआशरे के अंदर बेहतर अंदाज में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। इस तरीके से उसको रिहाइश के लिए मकान की ज़रूरत है। मकान के बगैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो बुनियादी तौर पर ऐसे ही इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत जो है वो तालीम है। कि तालीम के बगैर इंसान जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे रोटी के बगैर गुजारा नहीं कर सकता, मकान के बगैर गुजारा नहीं कर सकता, कपड़े के बगैर गुजारा उसका नहीं हो सकता। इस तरीके से उसको अपनी मुआशरे के अंदर किरदार अदा करने के लिए मुख्तलिफ लवाज़मात की ज़रूरत है। तो ये तालीम जो है बुनियादी तौर पर इतनी ही ज़रूरी है जितनी ये चीज़ ज़रूरी है। अगली बात यह है कि इसको हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लें तो कुरान पाक के अंदर सबसे पहला पैगाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया गया वो इक़रा था। तालीम व ताल्लुम के हवाले से सबसे पहला पैगाम जो है वो यही है, पढ़ना पढ़ाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी अहमियत को उजागर किया। बल्कि आप एक दफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो दो किस्म की जमातें बैठी थी। एक जमात जो थी वो ज़िक्र अज़कार कर रही थी, तिलावत कर रही थी, और एक जमात जो है वो तालीम व ताल्लुम का काम कर रही थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये फरमाया कि मुझे तालीम व ताल्लुम वाली जो जमात है उसके साथ बैठने का हुक्म दिया। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए और हम अपने मुआशरे के अंदर भी अगर देखें तो हमें ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आती है कि जो कौमें दुनिया के अंदर तालीम याफ्ता हैं उनके अंदर तहज़ीब भी है, उनके अंदर मुआशरत भी है, उनके अंदर मुआशी हवाले से ज़िंदगी अच्छी गुजारने के जो है वो तरीक़ेकार भी उनका मौजूद है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ हवाले से जितना भी अगर हम देखें तो तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है और अहम उनसर है इंसान के अंदर जो है तरक्की के हवाले से भी और बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से। सही। सर, मुझे आप ये बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि बुनियादी जो चीज़ है वो है तालीम। तालीम जो है वो इंसान को इंसान बनाती है। थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें। जो इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात की कि तालीम जो है वो बड़ी ज़रूरी है अगर इंसान को आपने इंसान बनाना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इन्होंने हवाला दिया। थोड़ा सा इस हवाले से ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात ये है डॉक्टर साहब कि इस वक्त जो पोजीशन जा रही है, जैसे महमूद साहब ने, क्योंकि ये माहिर तालीम है, तो उन्होंने तालीमी हवाले से रोशनी डाली कि हम कैसे तालीम हमारे लिए ज़रूरी है। तो निज़ाम तालीम का एक सिस्टम अपना है हर मुल्क का। अब हमें अगर हमारे तालीमी निज़ाम जो हमारे पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम चल रहा है बुनियादी तौर पर, उसमें हम बेहतरी लाएंगे या बेहतरी है तो फिर हम आगे जा सकते हैं।
ہماری سیاسی حکومتیں ہر وقت یہ کہتی رہتی ہیں کہ ہم ایسا تعلیمی نظام لا رہے ہیں. بدقسمتی ہے کہ وہ ایک 5 سال کے لیے آتی ہیں, اگلے 5 سال کوئی اور آتا ہے, تو اس تعلیمی نظام کو جس پیٹرن پہ ہماری کتابیں چل رہی ہوتی ہیں, تصویریں بنی ہوتی ہے, وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ جیسے وہ پنجابی کی مثال ہے ڈانگ ٹپاؤ معاملات, ہاں جی. وہ ایسے اسی پیٹرن پہ ہر طبقہ چل رہا ہے. یعنی کہ وہ چاہے اساتذہ کرام ہیں, چاہے وہ اوپر سے پالیسی بنانے والے ہیں. ایک پالیسی بنانے والا کام کر رہا ہے, وہ پورے پاکستان لیول پہ کام کر رہا ہے, اگلی گورنمنٹ آئے گی اس کو نئی پالیسی دے دے گی, تو پھر اس کو پالیسی کا تسلسل نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے بھی بڑا پرابلم ہے. وہی ایسے پرائیویٹ اسکولوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے پڑھاتے ہیں وہاں پہ, وہ 10-15 ہزار تنخواہ پہ ڈیلیور کرتے ہیں, اور وہ 5-5 سال جب وہ کر کے گورنمنٹ اسکولوں میں آتے تو وہ پرانے استاد بن جاتے ہیں 2-4 سال بعد. میں نے بڑا اس پہ ڈیپلی دیکھا ان کو کہ وہ پہلے آئے, انہوں نے کرسی نہیں لی, انہوں نے پہلے 1 سال پڑھایا, پھر وہی دوسرے اساتذہ کرام کو دیکھا یار یہ سارے ہی تنخواہیں 70-70 ہزار لاکھ لیتے ہیں, یہ نہیں پڑھاتے تھے, چلو ہم بھی بس آئیں اور بس شام کو چلے جائیں اور ہماری تنخواہیں آ جائیں. سر آپ سماجی کارکن بھی ہیں, مجھے سر یہ بتائیں کہ سماج کے اندر جو ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں تعلیم کا کتنا ضروری جو ہے وہ اہم چیز ہے, کیونکہ آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ تعلیم سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے, متنفر ہوتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ بہت سائڈ پہ لگتے جا رہے ہیں. ہم لوگ گیجٹس کے اوپر آ گئے ہیں, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہے, تو ترقی کرنی ہے, لوگ اس کے اندر بڑی ترقیاں کر رہے ہیں, لیکن تعلیم اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اصل میں جو ہمارا والدین کا طبقہ ہے نا, ہم بھی بچے رہے ہیں, اب ہم والدین ہیں, تو اس میں سے نا سارے شعبوں نے کردار ادا کرنا ہے. ہمارے والدین کا شعبہ جو ہے وہ بچوں کی فکر کو قید کرتے ہیں. بنیادی طور پہ تو ایک بچے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, یا وہ انجینئر بن سکتا ہے, یا اس کی وہ تخلیقی ذہن میں رکھتا ہے. لیکن والدہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس نے کہا بیٹا تو نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اگر والد ڈاکٹر ہے تو وہ اچھا اس کی فکر کو جو ہے جکڑ دیتے ہیں کہ اس کی فکر کے مطابق نہیں چلتے. اچھا دوسرا, جب وہ اسکول میں بھیجتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ اپس ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے گورنمنٹ اسکول میں, ایک پرائیویٹ اسکول میں, اور بچے کی دیکھیں جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ 5 سال سے پہلے بچے کو نہیں لیتے, پڑھاتے نہیں ہیں, بیگ بڑے مختصر ہیں. میں نے پوری دنیا کے معاملات کو وزٹ کیا ہے تعلیمی لحاظ سے, تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ایسے ان کے ساتھ کمپنی ہوتی ہے. ہم پاکستان میں یہ کے جی والے, یا آپ دیکھ لیں ان کے بیگ اٹھانے کے لیے اب ملازم رکھنے پڑتے ہیں, اسپیشل وہ ملازم جاتے ہیں, وہ بیگ کلاس تک چھوڑ کے آتے ہیں. دیکھیں یہ بچے کی کیسی تعلیم ہے, اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ بچوں کی صحت کے اوپر بھی پڑ رہا صحت پہ ہے. ہوگا. اچھا بچہ جا رہا ہے, بچے کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ فری, وہ خوش ہو کے جائے, خوش ہو کے واپس آئے, مختصر بیگ ہو, 6-7 سال کے بعد اس پہ بوجھ لے. اب والدین کیا کرتے ہیں, 2 سال کا ہوا وہ دیکھیں والدین, پہلی بات تو یہ والدین اپنے کمرے میں نہیں سلاتے, کتنی بڑی بات عجیب ہے. اب وہ اس کا بھی ایک جو امیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علیحدہ کمرہ ہو. اب وہ 2 سال کا اسے اسکول چھوڑ دے جی تاکہ ہماری جان چھٹی رہے, ہم اپنے معاملات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں, اس کے بعد آ گیا اساتذہ کرام کا نظام. جو ہمارا تعلیمی نظام گورنمنٹ کا ہے وہ ایک علیحدہ ہے وہ, اور دوسرا جو ہے تعلیمی نظام علیحدہ ہے. اس کو لوگ دیکھتے ہیں یار وہ بچہ, حالانکہ میں آپ کو ایک بار پاکستان میں اس وقت جو ٹاپ لیول کے لوگ بیٹھے وہ ٹاٹ سے پڑھ کر آئے ہیں, آپ ابھی چیک کریں. ایسے بالکل جتنے آپ کے کوئی اب میکسیمم لوگ اس کے اندر وہ ٹاٹ سے پڑھ کے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ٹاٹ سے پڑھ کر آئے ہیں. ابھی بھی آپ چیک کر لیں, گوگل پہ چیک کر لیں, یہاں پہ وہ ٹاٹ پہ پڑھ کے آئے. دنیا کے بہترین 10,000 جو امیر لوگ ہیں, بزنس مین, دنیا کے میں بتا رہا ہوں, وہ سارے کے سارے جو ہے ان پڑھ ہیں. ان پڑھ کی مراد ہے کہ آپ میٹرک یا چھوٹے لیول کے, انہوں نے کوئی ماسٹر نہیں کی ہوئی. لیکن ہماری فکر کو, جو بچے کی فکر کو جکڑا جاتا ہے. پھر جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان میں ایک سسٹم ہے کہ وہ اساتذہ پرانے بیٹھے, وہ کہتے ہیں نئے بچوں کو سکھاتے ہیں, اور یار یہ ایسے ہی بیٹھے رہے آرام سے, کوئی بات نہیں, تنخواہ آپ کو مل رہی, مجھے ہم بھی تو تنخواہ لے رہے ہیں نا, تو تم اتنا نہ پڑھاؤ. یہ بڑا ایک سسٹم ہے. اور سیاسی جو جماعتیں ہیں, سسٹم ہے, وہ اتنی زیادہ, کم از کم پالیسی وائز ہمارے ملک میں ایک پالیسی ہونی چاہیے. جیسے مساق جمہوریت انہوں نے کر لی, اب مساق معیشت کرنے کے لیے میرے حساب سے جا رہے ہیں, تو اب انہوں نے مساق تعلیم بھی کرنی چاہیے کہ ایک تعلیم کا نظام ہے, اس کو جو حکومت بھی آئے گی وہ چلائے گی. سر اس کے اوپر میرا بڑا ایک اعتراض ہے. محمود عالم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 75 سالوں میں سسٹم, جیسے انہوں نے کہا کہ 75 سالوں میں ہم لوگ سسٹم نہیں بنا پائے آج تک,
یہ بڑی کوائٹ انفارچونیٹ کہ ہم 75 سالوں میں 76 سالوں میں ہم اپنا تعلیمی نظام ایک سیٹ نہیں کر پائے. تو کیا اب مزید کتنا عرصہ اس کے اندر لگے گا کہ ہم اپنا تعلیمی نظام کو ایک مختص کر پائیں گے، کہ سیٹ کر پائیں گے کہ یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے اور ہم نے اسی طریقے سے چلنا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اس حوالے سے. یہ یقیناً کسی بھی قوم کی ترقی کا راز جو ہوتا ہے وہ اس کے نظام تعلیم میں ہوتا ہے. اور جب نظام تعلیم کو قوم اپنا مرتب کرتی ہے، اس کے ماہرین بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے حوالے سے، تو اس میں خاص طور پر جس چیز کو فوکس کرنا چاہیے ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے. سب سے سر اس پہلے کی وجہ کیا ہے؟ سیاسی بنیادی جو تقرریاں ہیں. ہم ماہر تعلیم اگر سیاسی بنیادوں پر لگا دیں گے تو ظاہر سی بات تعلیم کا تو نقصان ہوگا، بیڑا غرق تو ہوگا بڑی معذرت کے ساتھ. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دو نظام تعلیم ہماری چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. ایک دینی مدارس کا نظام تعلیم چل رہا ہے جس کا فارغ و تحصیل جو ہے وہ دنیا کے نظام تعلیم سے بالکل بھی باہر ہے. اور ایک دنیاوی نظام تعلیم جو ہمیں جسے کہہ جاتے ہیں کالج اسکول کہہ لیتے ہیں، اس کا جو فارغ و تحصیل ہے وہ دوسری طرف سے ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری تاریخ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر یا مسلمانوں کی تاریخ کو نوٹ کریں تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نظام تعلیم موجود تھا کہ وہاں سے جو فارغ التحصیل طلباء تھے، ایک ہی نظام تعلیم ہے. ہماری طرح یہ نہیں تھا یہ دنیا کا نظام تعلیم ہے وہ دین کا نظام تعلیم ہے. مسلمانوں کی پوری آپ ہسٹری دیکھیں، پوری تاریخ دیکھیں کہ ان میں جو نظام تعلیم مرتب کیا گیا تھا وہ اس قوم کے، اس علاقے کی تہذیب، ثقافت، قوم کی زبان اور وہاں کی ضروریات، وہاں کی لوازمات، ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ مرتب کیا گیا تھا. آج ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ماہر تعلیم جو ہیں وہ بنا بنایا ان کو ایک نظام تعلیم دے دیا جاتا ہے. اور وہ بنا بنایا نظام تعلیم جو ہے وہ دیکھنے کے حوالے سے تو ایک آدمی تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر تعلیم کی بجائے نہ اس کے اندر تہذیب آتی ہے، نہ اس کو بیٹھنے کا پتہ، نہ بلکہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہمارا دونوں طرف سے جو فارغ التحصیل طالب علم ہے، نہ اس کو معیشت کا پتہ ہے، نہ اس کو سیاست کا پتہ ہے، نہ اس کو تجارت کا پتہ ہے، نہ اس کو معاشرت کا پتہ ہے. یعنی کسی حوالے سے بھی ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. ہم صرف وہ کلیریکل اسٹاف، ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ایک کلیریکل اسٹاف پیدا کر رہے ہیں جو اس سسٹم کو چلائے، جو اس سسٹم کے مفادات کے لیے کام کرے. اگر ان کو شعور آ گیا، تعلیم بطور روزگار دے رہے ہیں ہم تعلیم بطور شعور نہیں دے رہے. یہ ایسی تعلیم جس کے اندر ایک طالب علم کی تخلیقی صلاحیتیں اس کے سامنے آئیں اور مختلف قسم کا اس کا کریٹیو مائنڈ ہو. جیسے نعیم صاحب نے بھی بات کی کہ بنیادی طور پر ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بجائے اس چیز کے کہ ان کو اب دیکھیں کوئی فارغ التحصیل آپ کا آدمی بازار میں چلا جاتا ہے تو کیا اس کو دکانداری کا پتہ ہے؟ دکانداری کا کوئی علم نہیں. کسی شعبے میں بھی اگر وہ چلا جاتا ہے، ایک طرف کا دوسری طرف چلا جاتا ہے، مذہب کی طرف جاتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، اس مذاق بن جاتا ہے. مذہبی آدمی جو ہے وہ دوسری طرف اگر آ جاتا ہے بازار کے اندر، وہ مذاق بن جاتا ہے. حقیقت میں ضرورت آپ اس سمجھتے چیز ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت کہہ لیں یا ایک طریقہ کار کے تحت کہ ہمارا بچہ جو ہے ادھر نہ ڈائیورٹ ہو؟ جیسے مثال کے طور پر دینی مدارس ہیں. جی اب دینی مدارس والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہمارے پاس ہی رہے، ہمارے پاس رہے گا تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے اور دیگر معاملات. جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے اسکولس والوں کا بھی ہے کہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ پرائیویٹ میں نہ جائے، پرائیویٹ کا جو ہے وہ گورنمنٹ میں نہ جائے، ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ ہیں، چاہے وہ مدارس کے ہیں چاہے وہ اسکولس کے ہیں، ان کا بڑا خاصا کردار ہے اس کے اندر. ہیڈز کے علاوہ جو اصل بنیادی چیز ہے نا سر، وہ اس ملک کا نظام تعلیم سسٹم جو ہے. کسی ملک کو ترقی دینے کے حوالے سے ہم اس ملک کا سسٹم جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کا سسٹم طبقاتی سسٹم ہے. نظام تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں، معیشت کے حوالے سے دیکھ لیں، سیاست کے حوالے سے دیکھ لیں. جہاں پر استحصال ہوا دوسری چیزوں کا، ایسے ہی تعلیم کا استحصال ہوا کہ تعلیم میں بھی طبقاتی سسٹم پیدا کر دیا. میں نے آپ کو کہا کہ وہاں کا فارغ التحصیل ایک ہی وقت میں معیشت دان بھی بن رہا ہے، ایک ہی وقت میں سیاستدان بھی بن رہا ہے، ایک ہی وقت میں مذہبی اسکالر بھی بن رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں وہ آدمی ماہر معیشت کے ساتھ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے. حکماء ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے حکماء پیدا ہوئے جو نباز تھے، وہ آدمی کی چہرہ دیکھ کر شناخت کر سکتے تھے کہ اس کو کیا مرض ہے. اسی نظام تعلیم سے، ایک ہی نظام تعلیم سے ماہرین لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے
کہ ہمارا نظام تعلیم بجائے بچوں میں ایک سوچ پیدا کرنے کے، اب دیکھیں سب سے بڑی کمی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ سوال ہے. اب قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں آپ، جو بات بھی قرآن پاک سمجھانا چاہتا ہے وہ سوال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے. آپ سوال کریں گے، بار بار پوچھیں گے، بار بار پوچھنے سے ایک چیز سامنے آئے گی. یسالونہ کا بار بار یہ چیزیں قرآن پاک میں دہرائی گئیں. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی طبقے کی طرف سے اتنا برڈن بنا دیا جاتا ہے، اتنا پریشر ان پر آ جاتا ہے کہ وہ بجائے سوال کرنے کے ان کی اپنے یہاں جو وہ ذہنی صلاحیت ہے وہی اس کی دب کے رہ جاتی ہے. اصولی طور پر ان کا آپس میں ایسا ریلیشن ہونا چاہیے جو بچہ سوال کر کے اپنے اندر کا جو اس کا ہے مکمل طور پر نالج ہے اس کا اظہار کر سکے. ایسے ہی کالج یونیورسٹی میں جو بچہ سوال کرتا ہے اس کو فوری بٹھا دیا جاتا ہے. اصول یہ ہے کہ جب آپ کا نظام تعلیم ہی درست نہیں ہوگا، وہ مسٹر اور ملا پیدا کرے گا، تو اس نظام تعلیم کی بجائے ایک ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے جو مسٹر اور ملا کی تمیز کو ختم کر کے دونوں کا امتزاج ہو. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ سے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری کریں گے. ٹیک اے ویری شارٹ بریک. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین. جی سر، جب ایک درخت ہے اس نے اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے تو اسے اپنی جڑوں کے ساتھ مضبوط رہنا پڑے گا. اگر وہ اپنی جڑوں کے ساتھ مضبوط نہیں ہے تو وہ درخت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا اپنی طرح. اسی طریقے سے ہماری جو جڑیں ہیں، ہمارا مذہب ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری اخلاقیات ہیں، جو کہ ہم سے اس وقت کوسوں دور چلی گئی ہیں. جی سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں جیسے محمود صاحب نے فرمایا، بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جو آج کل کا فرق ہے نا، یونیورسٹی کا طالب علم پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، مدرسے کا طالب علم ٹوپی اور مطلب اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی. اب وہ مسجد والا وہ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی الگ دنیا سے آئے ہیں اور یہ کوئی الگ دنیا. بلکہ میں نے اگلا سوال بھی یہی کرنا تھا کہ اب وہ ایک دینی الگ، اچھا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پینٹ شرٹ پہننے سے کوئی نماز ایسی نہیں کہ نہیں ہوتی، یا شلوار قمیض پہننے والا بندہ آ جائے، اس کا طبیعت ہے، اگر اس کی طبیعت یہ مانتی ہے تو ٹھیک ہے. لباس میں کوئی قید ہے نہیں اسلام میں، یہ سسٹم میں ہے کہ کوئی ایسی بشرط ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو یا ایسی نہ ہو چیزیں. لیکن ہمارا کیونکہ ہمارا جو تعلیم، جب ہم تعلیم برائے شعور پر آئیں گے تو پھر ملک آگے چلے گا. بنیادی سسٹم ہے کہ تعلیم برائے روزگار. ایک ماں ہے، وہ پکاتی ہے روٹی، صبح ناشتہ پکاتی ہے. جیسے ہم پرانے لوگ جو گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ روٹی پکاتے ہیں کہ بس بیٹا تو نے پٹواری بننا ہے، تو نے کلرک بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے بیٹا فلاں. وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کے نہ کوٹھیاں بنا لی. اب میری بات سنیں، لائف کیا ہے ڈاکٹروں کی؟ لائف کیا ہے؟ میں جو کہ سماجی کارکن ہوں، میں ریسرچ کرتا ہوں اس پہ. میں نے بڑے ڈاکٹروں سے میری دوستی بھی ہے، ان کی کوئی لائف نہیں. گاڑیاں لینی ہو تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی گاڑی لے لیں، کیونکہ وہ اگر ڈاکٹر تو بن گئے، وہ پیسے کمانے والی مشین ہے اور پھر وہ لگا بھی کہیں نہیں رہے. تو ہمیں ایسا ہے کہ ہم فارغ بھی رہیں، ذہنی طور پہ بھی فارغ رہیں، اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، چیزوں کو، معاشرے کو، کہ ہم نے کیسے آگے چلنا. اسلام میں دیکھیں، قرآن پاک میں کہیں مسلمان کی سپورٹ مسلمان نہیں کی.
پورے قرآن کو پڑھ لیں، میں اتنا بڑا سماجی کارکنوں کو فتویٰ نہ لگ جائے، قرآن ایک ہی بات بتاتا ہے کہ مظلوم کی طرف جانا ہے، ظالم کے آگے ڈٹنا ہے، چاہے ظالم مسلمان ہے یا ظالم کوئی غیر مسلم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے کہ ایک مسلمان غلط بھی کر رہا ہے، ایک مدرسے والا مولوی کوئی اگر مسلکی طور پہ یہ وہ غلط، ہاں اس کے ساتھ ڈٹنا ہے، اور باقیوں کے ساتھ وہ چاہے وہ صحیح ہے وہ مظلوم ہے ان کو ہم نے کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ ہمیں مظلوم چاہے خواہ، قرآن بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ مظلوم خواہ جو ہے کافر ہو، آپ نے مظلوم کے ساتھ رہنا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مظلوم ہے تو آپ مظلوم کی سپورٹ کریں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک مخصوص طبقاتی نظام ہے، مخصوص طبقاتی نظام سیاست میں ہے، مخصوص طبقاتی، اب میں اگر اسکول کے سسٹم کو نوانے شروع کر دوں تو جتنے پاکستان میں پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے یہ وہی سیاستدانوں کے بچے بیٹیاں وہی کر رہے ہیں۔ صحیح، ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا یہاں پہ، اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے بنیادی طور پہ کوئی سیمینار نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی موٹیویشنل ٹریننگ نہیں ہے کہ پرائیویٹ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پہ دیکھیں پرائیویٹ کتنی بڑی ٹریننگیں کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے وہاں پہ۔ تو استاد کو ابھی تک اس لباس پہ نہیں لایا جا سکا کہ وہ بنیادی طور پر وہ بچوں کو یہ کہے کہ اس لباس میں آنا ہے، کیونکہ بچے نے تو استاد کو فالو کرنا ہے۔ صحیح صحیح۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کوئی ایسا نظام ابھی بنے گا، لیکن بن سکتا ہے۔ اس کے بننے کے لیے میثاق تعلیم کا ایک معاہدہ کرنا پڑے گا تمام جماعتوں کو کہ وہ ماہرین کسی سے ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ تمام دیکھیں اب ایسا ہے کہ مذہبی طبقے میں بھی بڑے بڑے مدارس وہ جدید تعلیم کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ان کو بھی بٹھایا جائے کہ آپ بھی ایسے سسٹم بنائیں، وہاں پہ بھی کوئی پینٹ پہن کے جائے تو پابندی نہ ہو، لکھا ہو کہ پینٹ پہن کے آ سکتا ہے، اور یونیورسٹی میں بھی پابندی نہ ہو کہ یہ شلوار قمیض یا ٹوپی پگڑی والا پہن کے آ سکتا ہے۔ وہ آ سکے، وہ بھی آ سکے، وہاں بھی جا سکے، تو پھر یہ لوگ ایسا ایسا سسٹم میں ایکسیپٹ کریں گے، اڈاپٹ کریں گے۔ سر محمود عالم صاحب یہ بتائیے، جیسے ابھی میں نے ان سے سوال کیا نعیم صاحب سے، آپ سے بھی سیم تقریباً وہی سوال کروں گا، مجھے یہ بتائیے کہ دینی مدارس کا جو ایک بچہ پڑھ کے آتا ہے، اگر اس کو سامنے کھڑا کر دیا جائے اور ایک یونیورسٹی کا عام یونیورسٹی کے بچے کو سامنے کھڑا کر دیا جائے، دونوں کی ڈگریاں بھی سیم ہوں مثال کے طور پہ، لیکن ان کے لہجے میں، ان کے بات کرنے کے سٹائل میں، ان کی تعلیم کا ایک سٹینڈرڈ کے اندر بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اور اسی کی مثال میں اگر ڈاکٹرز کی لے لوں، ایک ڈاکٹر جس نے میٹرک کیا اور ایک ڈاکٹر جس نے او لیولز اے لیولز کر کے آیا، ٹھیک ہے، دونوں بڑے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہی ہیں، لیکن ان کے لیول میں فرق ہوتا ہے۔ ان سے جب آپ بات کریں گے آپ کو صاف لگے گا ان کے لیول میں فرق ہے۔ تو یہ ایک دینی مدارس کا بچہ جو ہے اس کو دیکھ لیں اور آپ کسی پرائیویٹ اسکول کے بچے کو دیکھ لیں یا کالج یونیورسٹی کے بچے میں بڑا فرق ہوگا۔ ایسے فرق کیوں ہے؟ کیا وجہ اس کی آپ کو نظر آتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے اس حوالے سے آپ کے۔ پوری دنیا میں جب بھی کوئی چیز، کوئی قوم پہچانی جاتی ہے تو وہ اپنے سسٹم سے پہچانی جاتی ہے۔ ہمارا نظام تعلیم جو ہے بنیادی طور پر حقیقت میں وہ تفاوت بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جو مدرسے سے فارغ التحصیل طالب علم ہے، اور حقیقت میں آپ دیکھیں ان دونوں کے ہاں مایوسی ہے۔ ایک مدرسے سے جو طالب علم نکلتا ہے وہ معاشرے کے اندر جب آتا ہے تو اس کے اندر بھی مایوسی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرا پاتا۔ ایسے ہی ایک جو گریجویٹ طبقہ ہے یا مطلب کہ اے لیول کا طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ نچلے طبقے کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گفتگو کرے، ان کے ساتھ مطلب ہے کہ کوئی اپنی کوئی کسی قسم کی کوئی بات شیئر کرے۔ باڈی لینگویج ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں یہ دونوں احباب جو ہیں وہ اپنے سسٹم سے خائف ہیں، اپنے سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، نہ ان کو اس سسٹم میں کامیابی مل رہی ہے۔ کیوں کہ وہ انسانی بنیادوں پر نہیں، جیسے میاں صاحب نے فرمایا وہ ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے خاص قسم کے آدمی تیار کر رہا ہے جو انہی کے کام ہے۔ ایسے دوسری طرف ایک کلیریکل اسٹاف پیدا ہوا ہے جو اس سسٹم کو چلائے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں بھی، میں عملی تجربہ میرا ہوا ہے، میں نے معاشرے میں یہ انالیسز کیا ہے کہ جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کو آپ نوٹ کریں، دیکھیں تو ان کے بچے دنیاوی تعلیم کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور وہ خود اپنے بچوں کو اپنے سسٹم سے مایوس ہو کر دنیاوی سسٹم کی طرف لا رہے ہیں۔ کیوں کہ جو وہاں سے فارغ التحصیل ہو رہا ہے وہ اس کا فائنانشلی مسئلہ نہیں حل کر رہا، وہ اس کو معاشرے میں ایکسیپٹیشن نہیں دے رہا۔ اسی وجہ، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مدرسے کے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ، مجھے ان کا نام ویسے بھول گیا، کہ بھی آپ نے اگر مدرسے میں بچے کو پڑھانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو فن بھی سکھائیں،
جی جی ٹھیک ہے، اگر فن سکھائیں گے تو شام کو جا کے وہ اپنے بچوں کو روزی روٹی لے کے جائے گا گھر، ہاں ورنہ وہ بھی کرپشن کرے گا. دیکھیں وہ پورے معاشرے میں ہم دیکھیں جب ہم اپنے مدارس سے جو لوگ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں وہ بجائے صرف اس چیز کے کہ نماز پڑھا سکیں گے، وہ جنازہ پڑھا سکیں گے، وہ اذان دے سکیں گے بچے کی عقیقہ ہو جائے اور گا، وہ عقیقہ ہو جائے گا دعا کریں گے. اور بنیادی ختم اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بس یہاں تک ختم. اب معاشرے کے اندر جو کردار ادا کرنا ہے وہ اس طبقے نے کرنا ہے جس کے اندر پوری طور پر معاشرے کے اندر حلال کمانے کا، معیشت کمانے کا ایک اس کو پروگرام ہو. اب اس کو وہاں سے کوئی سکل نہیں ہے، وہاں کوئی مہارت نہیں ہے. آپ دینی تعلیم اور ایسی دنیاوی تعلیم ہے، یہ صرف ایک ہم مدرسے والوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، نہ ہی مدرسے والے ہمارے اسی لیے میں نے ڈاکٹرز کی بھی جی مثال دی آپ کو. ڈاکٹرز ہیں. دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں دوسرا ڈاکٹر کا طبقہ ہے. میں نے خود یہ جیسے دینی طبقہ اپنے سسٹم سے مایوس ہو کر اس طرف مائل ہو رہا ہے، یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ جو دنیاوی تعلیم کا اے لیول کا طبقہ ہے یہ اپنے سسٹم سے مایوس ہو کر ان بچوں کو دین کی طرف، دینی اداروں کی طرف بھیج رہا ہے. ان کے بچے آپ دیکھیں کہ حافظ بن رہے ہیں، ان کے بچے اس طرف آ رہے ہیں. دینی مدارس میں آپ جائیں دیکھیں بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور کہیں گے ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ بڑی مشکل سے گزاری ہے، ہمیں کوئی مذہبی حوالے سے کوئی نالج نہیں تھا اور ہمیں بڑی پریشانی بنی، والد صاحب فوت ہوئے، والدہ فوت ہوئی، یہ ہوا وہ اس طرف دینی تعلیم کی طرف. حقیقت میں بات دراصل جو ہے وہ دونوں طبقے اپنے سسٹم سے مایوس ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا سسٹم نظام تعلیم ہونا چاہیے جو دونوں طرف کے ماہرین بیٹھ کر اس چیز کو دیکھیں کہ فی الحال ہمارا قومی طور پر ضرورت کس بات کی ہے. اب آپ نے بڑی اچھی بات کی ابھی جو کہ ہم اپنی روایات کو بھول رہے ہیں. اب دیکھو ہم ایک پاکستانی قوم ہیں اور جب پاکستان بنا تو ہم نے ایک چیزیں متعین کی تھی کہ ہمارا لباس ہوگا، ہماری زبان ہوگی، ہماری تہذیب ہوگی، ہمارا کلچر ہوگا، ہمارا رہن سہن ہوگا، ہماری اپنی روایات ہوں گی، خطے کے حوالے سے روایات ہوگی. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کتنا کام اپنی اس زبان پہ کیا. آج آپ کی اردو کی زبان یتیم نظر آ رہی ہے. ایسے ہی پورا بالکل ایسے ہی. آپ کا جو جوڈیشلی ہے باقاعدہ آپ کے ہاں یہ پاس ہو جاتے ہیں بل کہ سارا سسٹم اردو میں ہونا چاہیے. اور ٹوٹل جو ہے آپ دیکھیں اسی نظام تعلیم سے جو آدمی وہاں جا کے اردو بولنا شروع کر دے، کسی آپ لائر کو لے لیں اگر اردو بولنا شروع کر دے، وہ جا کے اپنا عدالت میں اردو بولنا شروع کر دے، اپنے چیمبر میں اردو بولنا شروع کر دے، تو دیکھیں اس کو کتنا ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. جس کو اچھی انگلش آئے گی، منہ کو بنا سوار کے جتنے اچھے انداز میں وہ انگلش بولے گا اس کو سب سے مطلب ہے کہ وہ قابل ہم تصور کرتے اٹینشن ملے گی، اسے قابل سمجھا جائے گا. قابل سمجھا. اصولی طور پر جو اس بات پر زور دینا ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کر، اپنی فرقہ واریت کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف اور صرف انسانی بنیادوں پر انسانیت کو مد نظر لے کر اس انسانیت کو جو ہماری 1000 سالہ تاریخ ہے، ہندوستان کی 1000 سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں جس میں ہندو بھی اسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، سکھ بھی اسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، عیسائی بھی وہیں اسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، بدھ مت بھی اسی ادارے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. جب آپ ان کے قریب ہوں گے لوگوں کے، آپ اپنا سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم اس انداز سے متعارف کروائیں گے کہ یہ کسی خاص مذہب کا سسٹم نہیں ہے، یہ کسی خاص طرح کی تبلیغ بھی ہو جائے گی اپنے دیکھیں تبلیغ کا ابھی یہی بات میں کرنے والا ہوں کہ آپ جب ان لوگوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، قوم، مذہب، علاقہ یہ تعلیمی سسٹم کے حوالے سے ان کو لائیں گے اور ان لوگوں کو آپ اس بیس پہ تعلیم دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جب ہندو کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ایک بیچارہ چھوٹے طبقے والا جو ہے، کھچتری جو ہے وہ چھوٹے طبقے والا، وہ برہمن کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ سلام نہیں لے سکتا، اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، تو کتنا تفاوت ہے ان کے اندر. حقیقت میں دیکھنا یہ ہے جب ہم ان کی یہ تفریق ختم کریں گے، ان کو اپنے پاس بٹھائیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کا نظریہ سنیں گے، ان کے ساتھ مسائل شیئر کریں گے، اپنے علاقے کے مسائل کو کہیں گے کہ یہ ہندو کے مسائل نہیں ہیں، یہ ظلم سکھ کا ظلم نہیں ہے، یہ استحصال اس ایک کا استحصال نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب پر جو ظلم و استحصال ہو رہا ہے یہ سب کا مشترکہ ہے. بنیادی ضروریات تو مشترکہ ہے نا، روٹی، کپڑا، مکان، نکاح کی سہولت، بنیادی یہ تو بنیادی ضرورت ایک ہے سر. بالکل صحیح. سر نہیں بٹو صاحب مجھے یہ بس اپنا لاسٹ میسج آپ دیں کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو کیسے کر سکتے ہیں، آپ کا پیغام اس قوم کے لیے کیا ہے بینگ اے سماجی کارکن؟ اصل میں سماجی کارکن، ایک تو قرآن پاک میں واضح ہے کہ جب میں جتنا انسان آتے ہیں اس کی ضروریات اللہ پاک پہلے سے بھیج دیتے ہیں.
یہ جو ہماری رٹ بنی ہے پورے پاکستان کے ریڑھی والے سے لے کر وزیر اعظم تک کہ یہاں پہ وسائل نہیں ہیں جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں جب واضح یہ پیغام دے دیا کہ میں وسائل پہلے بھیجتا ہوں، انسانوں کو بعد میں بھیجتا ہوں، تو وسائل تمہارے پاس ہیں۔ تعلیمی نظام، پھر میں وہی بات کروں گا کہ خدا را کہ سارے طبقات جو مذہبی ہیں، جو دنیاوی طور پہ سیاسی طور پہ ایک سٹیج پہ بیٹھے، تسلی سے ڈسکشن کریں، معاملات کریں اور ایک طریقہ تعلیم رائج کریں جو ایک غریب کے لیے بھی ہو، ہم اس پہ سے آگے نکل جائیں، جو بھی نکلتا ہے نکلتا جائے اور وہ میرٹ پہ ہو، سسٹم میں ہو۔ دیکھیں پاکستان میں تو بچہ جو سی ایس ایس کر لیتا ہے غریب کا، تو وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے، ایسی مثالیں ہمیں مل رہی ہیں کہ اس کو وہ سسٹم قبول نہیں کرتا کہ وہ کیسے وہ سی ایس ایس کر کے اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو سسٹم میں، یہ بھیک پہ جو لگایا جا رہا ہے سسٹم، یہ سسٹم ختم ہو جائے۔ تو یہ تعلیمی نظام، دوسری بات میں بہت اہم کرنا چاہوں گا کہ یہ تعلیمی نظام ایک نسل نہیں ٹھیک کر سکتی۔ جو ہمارا ہم 5 سالوں میں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، 5 سالوں میں نہیں ٹھیک ہوگا۔ یہ ایک سسٹم بنانا پڑے گا، وہ سسٹم چلتا رہے اور اس سسٹم پہ نظام چلتا رہے، چاہے کوئی نسل آئے، کوئی لوگ آئیں، وہ لوگ آتے رہیں گے، نسلیں بدلتی رہیں گی، تعلیمی نظام ڈیلیور کرتا رہے گا۔ اب یہ ہم چاہتے ہیں، ہمارے سیاسی لوگ چاہتے ہیں 5 سال میں پورا پاکستان یک طرف ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، اگلے 5 سال نئی حکومت آ جائے، وہ کہتی وہ ختم کر دو، وہ تو ان کے نام کا، یہ ہمارے نام کا ایک نیا چلا دو۔ وہ ایسے نہیں ہو سکتا، تعلیمی نظام نہیں ہو سکتا۔ سڑکیں ایسے ہو سکتی ہیں، میٹرو ایسے بن سکتی ہیں، چیزیں اور ہو سکتی ہیں، ادارے ڈیولپ ہو سکتے ہیں، لیکن تعلیمی نظام ایک سسٹم میں آنا پڑے گا۔ ایک مساق تعلیم پہ سب جماعتوں کو، بیوروکریٹس کو، دوسری مذہبی لوگوں کو، سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اس ڈائریکشن میں چلنا پڑے گا، پھر جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور وہ اس پہ کافی 10 20 25 سال لگیں گے ٹھیک ہونے میں، کیونکہ ایک نسل تیار کرنی نا بنیاد سے، جب وہ نسل ڈیلیور کرے گی تو پتہ چلے گا۔ بالکل ایسی ہے سر۔ یور لاسٹ کامنٹس پلیز۔ یقیناً میرا پیغام جو ہے وہ خصوصی طور پر یہ ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر ایسا نظام تعلیم دینا چاہیے جس میں ایک غریب کا بچہ، ایک امیر کا بچہ، بغیر مذہبی تفریق کے، اس میں کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ پاک نے مختلف ذہنیتیں پیدا کی ہیں، مختلف اذہان ہیں لوگوں کے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک مخصوص طبقہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ہمیں آخری بات میری یہ ہے کہ بلا تفریق رنگ نسل قوم ہمیں ایک ایسا نظام تعلیم دینا چاہیے جس سے ہر غریب امیر کے وہ آگے ملک ترقی کرے، اور وہ لوگ ان کو آگے سسٹم کے اندر قبول کرنے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو بہتر انداز میں دوبارہ مرتب کر کے ترتیب دینا کا ضروری ہے، انسانی بنیادوں پر۔ صحیح۔ ناظرین، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو، تو ہمیں ایک پراپر سسٹم جو ہے وہ ملک میں رائج کرنا پڑے گا بلا تفریق کے۔ اسی پیغام کے ساتھ رائے عمر فاروق کو دیجیے اجازت، آپ سے ملیں گے کل اپنے شو میں۔ بہت بہت شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔